टिक टॉक पे आई हुई थी ये रेसिपी, बहुत मज़े की बनती है। और आज एक तो हमने इस रेसिपी को ट्राई करना है कि ये कैसी बनती है, आपके सामने लाइव बनाऊंगी इसको, पकाऊंगी इसको, आपने वो चेक करना है। दूसरा, डॉक्टर नबीहा और उनके हस्बैंड जो हैं हारिस खोखर साहब, उनके लिए एक स्पेशल मैसेज है। अगर उन तक पहुंच गया तो उनके काम आएगा, ना पहुंचा तो उन जैसी काफ़ी सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जिनके घर इस वजह से उजड़ जाते हैं। इसके बारे में मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, अपनी ज़ाती बात शेयर करूँगी। सबसे पहले आप इस बात को सुने। ये लगा रही है कि प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ जाएगी और ट्रेंडिंग में आ जाएगा, तो ये आपको समझ आनी चाहिए आप बेवकूफ़ हैं और आप, इसका मतलब है, यूज़ हो गई हैं। तो वहाँ पर रजब और उनकी भी मेरे ख्याल से एक अना की जंग है, और जो झुक के जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा तो ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब ओन शेख जाता है सोशल मीडिया पर तो फिर पूरी फैमिली की अना का मसला बन जाता है। अभी हमारे घर भी यही हुआ है कि मैंने शायद 2-3 घंटे में मना लेना था और मामला हल हो जाना था, लेकिन जो बात उधर कर दी, अब फिर एक ईगो और अना, पूरे ख़ानदान की अना की बात आ गई है। उसमें सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे माँ बाप हैं, मेरे बहन भाई हैं, मेरे रिश्तेदार हैं और मेरे अजीज़ व क़रीब हैं, क्योंकि बात जो है उन तक भी गई है और वो सब हमें जानते हैं कि हम कौन हैं, कैसे लोग हैं। और यानी कि मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे और किसी के सदके जो है ना मेरी बेटियों के भी नसीब अच्छे हों। और अल्लाह पाक जब इतने खूबसूरत रिश्ते में इंसान को बांध देता है ना, तो ये जो रिश्ता होता है मियाँ बीवी का, इसमें सिर्फ मियाँ बीवी शामिल नहीं होते, इसमें आपका पूरा ख़ानदान शामिल होता है। ये रिश्ता आपका सिर्फ अपने शौहर से नहीं होता, या शौहर का सिर्फ बीवी से नहीं होता, बल्कि ये 2 ख़ानदानों का रिश्ता होता है, 2 फैमिलियों का रिश्ता होता है, जिसे जो है ना इंसान अपनी नादानी में ख़राब कर देता है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले तो आपके साथ अपनी बात शेयर करती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था और मैंने कैसे अपने घर को बचाया था। देखें, अना इंसान ने अगर रखनी हो ना, तो बंदा पहले शादी ही ना करे। शादी जब होती है उस वक्त अना नहीं आनी चाहिए बीच में, अपने दिल से ये अना निकाल देनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। डॉक्टर नबिया भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और उनके हस्बैंड भी शुक्र अदा करें। एक तो अल्लाह पाक ने उन्हें मुकम्मल बनाया, मुकम्मल इंसान बनाया। उन दोनों के जिस्म में कोई ऐसा नुक्स नहीं है, कोई ऐसे उनकी बॉडी में नुक्स नहीं है। नहीं तो ऐसे लोग भी हैं जिनके पास ना हाथ है ना पाँव है, लेकिन फिर भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करके अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। सबसे पहले इस चीज़ का शुक्र। दूसरा, इस चीज़ का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने उन्हें इतना ज़्यादा रिस्क दिया है, अपना घर दिया है, हर किस्म का उनको सुकून दिया है, तो वो अपने रब की दी हुई ये इतनी नेमतों की वो नाशुक्री कर रहे हैं। उन इंसानों से पूछे जिनके पास घर नहीं है, जो एक घर बनाने के लिए रात दिन मुशक्क़त भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं और रब से दुआएं भी मांग रहे हैं और नमाज कुरान भी पढ़ रहे हैं। इतनी सहूलतें देने के बाद अगर इंसान जो है ना अपनी ज़िंदगी में इन छोटी छोटी सी मसलों को बढ़ा कर और फिर भी रब की नाशुक्री करे, तो मैं समझती हूँ कि ये दोनों मियाँ बीवी बहुत गलत है। और सबसे बड़ी गलती इनके वालिदैन की है। वालिदैन की इस तरह गलती है कि अगर बच्चों में ईगो आ जाए ना, दोनों बच्चों में अना का मसला अगर बन जाए, तो वहाँ पे माँ बाप को झुकना चाहिए। माँ बाप को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बड़े हैं तो हम बहू को झुकाएंगे। आप अपनी बहू को अपने दिल से, अपनी खुशी से लेके आए हैं, अपने प्यार से लेके आए हैं। बच्चों से गलतियां हो जाती हैं और जो माफ़ कर देता है उसी का दिल बड़ा होता है और अल्लाह पाक उसी ही को जो है ना पसंद भी करते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो माएँ या जो बाप अपने बच्चे का घर आबाद रखना चाहती हैं ना, जो अपने बेटे का घर आबाद करने के लिए बहू को लेके जाती हैं, वो अपने बेटों को खुद समझाती हैं और अपनी अना का मसला नहीं बनाती। यहाँ पे इन दोनों के वालिदैन को चाहिए कि वो देखिए, डॉक्टर नबिया का तो कोई भी नहीं है, लेकिन जो उनके हस्बैंड हैं हारिस खोखर साहब, उनके वालिद मौजूद हैं, उनकी वालदा मौजूद हैं, उनके भाई मौजूद हैं। जिस तरह वो फ़िज़ा अली को कह रहे हैं कि वो गलत है, कि फ़िज़ा ने गलत किया, वाकई उसने गलत किया, उसने तीली लगाई है, इसमें कोई झूठ नहीं है। सबको बहुत बुरा लग रहा है, मुझे खुद बहुत बुरा लगा है। उसके बारे में आपके साथ अपनी कहानी भी शेयर करूंगी आगे जाके। लेकिन यहाँ पे अगर उन्होंने बेवकूफ़ी की है, तो डॉक्टर नबिया के जो हस्बैंड हैं हारिस खोखर साहब, उनके वालिदैन में भी कोई अक्लमंदी नहीं दिखाई। उनके वालिदैन अगर अक्लमंदी का मुजाहरा करते तो वो अपने बेटे से कहते कि उसने बेवकूफ़ी कर दी है, हम खुद उससे बात करते हैं, हम बड़े हैं फिर भी हम बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर नबिया पढ़ी लिखी हैं, अगर वो सिर्फ एक बार उनके वालिदैन ही उनसे फ़ोन पर बात कर देते ना कि बेटा जो हो गया, हमारी भी गलती थी, आपकी भी गलती थी, हम ना आपको झुकाना चाहते हैं और ना हम झुकना चाहते हैं, हम आपका घर आबाद करना चाहते हैं। सिर्फ इतनी सी बात अगर उनकी वालिद और वालदा कह दें, दोनों मियाँ बीवी का मामला ठीक हो जाएगा। और ये बातें ऐसी होती हैं कि ज़बान से निकला हुआ, जिस तरह कहते हैं कमान से निकला हुआ तीर और ज़बान से निकली हुई बात वापस नहीं आती है, दिल को लगती है। और डॉक्टर नबिया पहले ही एक जो है ना, पहले एक हस्बैंड से तलाक ले चुकी हैं, तो यहाँ पे उन्हें भी चाहिए था कि वो थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करती। वालिदैन जो होते हैं ना, वो सारी ज़िंदगी ज़िंदा नहीं रहते, वो हमेशा साथ रहते हैं। सिर्फ उनकी दुआओं की वजह से ही बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ते भी हैं। अगर उनके वालिदैन की वजह से इन्हें मसला था, तो अल्लाह पाक ने इन्हें दौलत दी हुई है, अच्छी खासी दौलत ली हुई है। वो खामोशी से एक साइड पे अपना अलग से घर बना लेते, अपने वालिदैन के लिए कोई नर्स, कोई काम वाली रख देते,
لیکن یہ کام جو ہے ہو جاتا ہے ان کا سکون سے، اب بھی ہو سکتا ہے۔ اب بھی اگر اجنبیہ کو مسئلہ ہے تو وہ اپنا الگ گھر بنا لیں اور اپنے ساس سسر کے لیے خود کام والی انہیں رکھ کے دے دیں، ان کا حال حوال شام کے وقت پوچھیں، صبح کے وقت پوچھیں، پیار سے اور خوشی سے بھی یہ کام ہو سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ یہ باتیں جو ہے نا لڑکیوں کو سمجھ بھی نہیں آتی، اور ساتھ میں یہ ڈاکٹر نبیہہ نے اتنی بڑی بڑی باتیں نیٹ پہ کی ہوئی ہیں، اور خود جب پریکٹیکل لائف میں آئی ہیں تو انہیں بھی تب سمجھ لگا ہے، اور یہاں پہ ان کی ذہنی کنڈیشن بھی کافی خراب ہے۔ اچھا جی، اب میں آتی ہوں اپنی کہانی کی طرف۔ میری کہانی کچھ یوں ہے کہ آج سے تقریباً میری شادی کو بھی 20 سال ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ 20 سال پہلے جب میری شادی ہوئی تو شروعات کے دن کافی مشکل ہوتے ہیں۔ شروع کے دنوں میں میرے ہسبینڈ جو ہے نا میرے لیے ایک دو بار کچھ لے کے آئے کھانے پینے کے لیے، اس سے میری ساس سسر کو مسئلہ ہونے لگا۔ انہوں نے کافی میرے ہسبینڈ کو ڈانٹا کہ تم اس کے لیے الگ کیوں لے کے آتے ہو۔ پھر میرے ہسبینڈ نے کیا کیا کہ مجھے بھی خوش رکھنا چاہتے تھے اور اپنے والدین کو بھی راضی رکھنا چاہتے، تو میرے ہسبینڈ میرے لیے چھپا کے لاتے تھے، رات کے وقت چھپا کے، سب سو جاتے تھے اس وقت میرے ہسبینڈ نے نا ایک سر پہ صافہ ٹائپ ہوتا ہے، چادر گرمیوں میں جو کی جاتی ہے نا، رومال، وہ کیا ہوتا تھا، اس کے نیچے وہ چھپا کے میرے لیے کھانے کے لیے چیز لے آتے تھے کمرے میں، یا پھر چھت پہ ہم لوگ سویا کرتے تھے، وہاں پہ لے کے آتے تھے۔ میں چھت میں پہلے ہی پانی لے کے جاتی تھی کولر میں برف ڈال کے، اسی میں وہ میرے لیے تب کیا کھانا ہوتا تھا، یا فروٹ ہوتا تھا یا جوس ہوتا تھا، وہ لے کے جاتے۔ لیکن مقصد یہ آپ کو بتانے کا کہ وہ دونوں رشتوں کو بیلنس رکھنا چاہتے تھے، اس لیے وہ چھپا کے لے کے جاتے اور میں وہ کھا لیتی تھی رات کے وقت، اور رات کو ہی میرے ہسبینڈ جتنے بھی اس کے چھلکے وغیرہ ہوتے تھے ساری چیزوں کے اکٹھے کرواتے، اور صبح جلدی سے جب دکان پہ جاتے تھے تو ساتھ لے کے انہیں جاتے تھے، صبح جلدی اٹھ کے چلے جاتے اور پھینک دیتے تھے باہر جا کے۔ گھر کے ڈسٹ بن میں بھی میرے ہسبینڈ وہ چیزیں نہیں پھینکتے تھے کہ کچرے میں بھی میری ماں دیکھ لے گی تو مجھ سے لڑائی کرے گی، اور میں ماحول نہیں خراب کرنا چاہتا، مجھے بھی خوش کرنا چاہتے تھے اور انہیں بھی۔ ایک تو ہو گیا اس طریقے سے بیلنس۔ دوسری دفعہ ہمارے ساتھ کیا ہوا کہ ایک بار میری بیٹی چھوٹی جو تھی دوسرے نمبر والی، وہ شرارتیں کرتی تھی۔ بچے 2 سال کے بچے شرارتیں کرتے ہیں، ہر چیز کو چھیڑتے ہیں۔ میری بیٹی ہر چیز کو چھیڑتی تھی اور میری ساس صاحبہ چڑ جاتی تھی اس بات پہ، انہیں غصہ آتا تھا کہ اس نے میری سلائی مشین کو کیوں چھیڑا۔ میری بیٹی باز نہیں آ رہی تھی، میں اس کو پکڑ کے اندر لے کے جاتی، وہ پھر باہر آ جاتی، اس طریقے سے۔ اچھا جی، یہاں پہ پھر ہوا کچھ یوں کہ میری ساس صاحبہ نے بہت زور سے چلانا شروع کر دیا کہ میری بیٹی کو برا بھلا کہنے لگ پڑی کہ اس نے جو ہے تنگ کیا ہوا ہے۔ اس بات پہ پھر کیا ہوا، میں نے اپنی بیٹی کو زور سے وہاں سے پکڑا، مجھے بھی غصہ آ گیا، اور میں نے اپنی بیٹی کو 1-2 تھپڑ بھی لگائے کہ یہ باز نہیں آ رہی ہے، میں اس کو کہاں لے کے جاؤں، اور میں نے اپنی بیٹی کو ڈانٹا بھی، اور اپنی بیٹی کو کہا کہ یہ بے غیرت ہے، اس میں غیرت نہیں ہے، یہ باز نہیں آتی، یہ بات میں نے کہی۔ یہ بات جب میں نے اس طریقے سے کی تو میری ساس صاحبہ نے اپنے منہ کے پر مارنا شروع کر دیا، تھپڑ مارنے شروع کر دیے خود کو، اور گھر میں اتنا شور اور ہلا گلا انہوں نے مچا دیا، اور میں وہیں سے اپنی بیٹی کو لے کے اپنی امی لوگ کے گھر چلی گئی، اور فوراً گاؤں میں تھا امی کا گھر، میں امی کے گھر چلی گئی۔ شام کے وقت جب میرے ہسبینڈ آئے تو میرے ہسبینڈ کو بتایا کہ جی اس نے تو تمہاری ماں کو بے غیرت بولا ہے اور تمہاری ماں کو اس نے گالی دی۔ یہ بات میرے دیور نے کی، میرے ہسبینڈ صاحب تو وہاں پہ غصے میں ہو گئے کہ اس نے میری ماں کو گالی دی ہے، اور میرے ہسبینڈ سے کہا کہ خبردار اس کے پیچھے جانا ہے، اس کو بلانا۔ میرے ہسبینڈ نے کہا ٹھیک ہے جی میں نہیں بلاؤں گا، انہوں نے میرے پیچھے نہیں آئے، نہ بات کی۔ میرے ابو شام کے وقت وہاں سے گزرے تو میرے ابو امی لوگ کے گھر ہمارے گھر گئے، تو میرے ابو نے جا کے، تب فون وغیرہ نہیں تھے، ابو کو جب ساری بات پتہ چلی کہ یہ یہاں پہ آئی ہوئی ہے ناراض ہو کے اور یہ وجہ بنی ہے، ابو گئے، ابو نے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی ہم بچے اپنے خود سنبھال لیں گے، ہم رکھ لیں گے، اور اس نے اگر گھر آنا ہے یہاں پہ، اگر وہ آنا چاہتی ہے اپنا گھر بسانا چاہتی ہے تو وہ ہماری ماں سے معافی مانگے گی۔ اچھا، میں نے تو گالی دی ہوئی نہیں تھی، نہ میں نے ان کو کچھ کہا ہوا تھا، میں تو اپنی بیٹی کو ڈانٹ رہی تھی، بات انہوں نے بڑھائی تھی پیچھے سے، وہ گیم میں وہ میرے ساتھ کرتی تھی دونوں مل کے، مجھے تو پتہ تھا اس چیز کا۔ میں نے پھر یہ بات جب اپنے ابو سے کہی، میں نے کہا ابو میں نے تو غلطی کی نہیں ہے، میں تو معافی نہیں مانگوں گی۔ ابو نے کہا کیوں نہیں معافی مانگوں گی؟ میں نے کہا نہیں مانگوں گی، گھر ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، میں نہیں مانگوں گی معافی۔ جب میں اپنی ضد پہ اڑ گئی، ادھر میرے ہسبینڈ جو ہیں ان کو ان کے بھائیوں نے نہ نکلنے دیا، انہوں نے کہا نہیں وہ انا پرست ہے تو تم بھی انا پرست بنے رہو۔ ایک دن اس طرح گزر گیا، اور دوسرے دن ہم میرے ابو کی ایک اور بھانجی تھی وہ ہمارے گھر آئی، اس کو ہوئی ہوئی تھی ڈیورس، وہ اچانک یہاں آئی ہوئی تھی، اس نے جیسے ہی وہ آئی ہوئی تھی اس نے آ کے مجھے اٹھایا، اور بچے میں نے اپنے بھیج دیے تھے واپس نا، دونوں بیٹیوں کو بھی اور بیٹے کو بھی میں نے بھیج دیا تھا اپنے نانوں کے گھر میں، سوری ان کے ددیال میں نا، وہاں پہ میں نے بھیج دیا کہ اپنے بچوں کو خود سنبھالو، میں نہیں آؤں گی، تو میں معافی نہیں مانگوں گی اس بات پہ۔ اس بات پھر وہ میرے ابو کی جو آئی ہے کہتے ہیں بھانجی سوری، تو اس کو ڈیورس ہوئی تھی، اس کے 2 بچے اس سے جدا تھے، اس نے جب میری کنڈیشن دیکھی ہے تو آ کے تو کہتی ہے کہ اٹھو فوراً جلدی سے۔ شام کے وقت میں خود بھی تڑپ رہی تھی بچوں کے لیے، اور بات بھی آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی تھی، تو میری وہ جب آئی ہے کزن تو اس نے مجھے کہا، کہتی ہے کہ دیکھو میں نے بھی ایگو رکھی، میں نے بھی انا رکھی، اور اس انا کی وجہ سے میرے 3 بچے مجھ سے جدا ہو گئے ہیں، اور آج میرے پاس نہ میرا بیٹا ہے نہ میری بیٹیاں ہیں۔ اس انا کا نقصان اگر ہونا ہے کسی کو تو تمہارے بچوں کو ہونا ہے، اور اپنی انا کو جھکا دو، تم نے نہیں کہا ہوا تمہارا رب جانتا ہے، انہوں نے تم پہ الزام لگایا، انہیں ان کا اللہ سزا دے گا۔
تو یہ بات اپنی اللہ پہ چھوڑ دو اور میرے ساتھ چلو. اور یقین کریں مجھے اتنا مجھے گلٹ فیل ہو رہا تھا اس وقت کہ میں نے کچھ کہا بھی نہیں. اور میری اس کزن نے کہا کہ تم میرے ساتھ آؤ, تم معافی مانگ لینا. اور میں واپس بھی آئی اور آ کے میں نے جو ہے اپنی اس ساس صاحبہ سے معافی بھی مانگی کہ میں میں نے ساتھ یہ بھی بولا, مجھے میرا دل کافی دکھی تھا اس دن. میں نے کہا میں واپس تو آ گئی ہوں, لیکن شروعات کے دن جو ہوتے ہیں نا اس میں انا ہوتی ہے انسان کو اپنا آپ, جب بندے نے کچھ نہیں کیا ہوتا نا, جب بندہ حق پہ ہوتا ہے تو اسے وہ اگلے بندے کی بات اسے غلط لگتی ہے, اور یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہوتا ہے. تو میں جب واپس آئی تو میں نے اپنی ساس سے کہا, میں نے کہا میں نے جو نہیں کیا میں اس گناہ کی آپ سے معافی مانگتی ہوں. ہاں میں نے کیا ہوتا تو میں خود ہی آپ سے معافی مانگ لیتی, لیکن جو میں نے نہیں کیا میں اس کی معافی مانگتی ہوں. اور میری ساس بڑی شرمندہ ہوئی اس بات پہ نا, اور خاموش ہو گئی. اور پھر رات کے بعد میں نے اپنے ہسبینڈ سے بالکل بات نہیں کی. میرے ہسبینڈ نے خود مجھ سے بات جب کی تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ میرا تعلق اب صرف بچوں والا ہے. میں یہاں رہوں گی ضرور سے اولاد کے لیے رہوں گی, آپ کے لیے نہیں رہوں گی, کیونکہ آپ نے میری عزت نہیں رکھی, آپ نے ان پر یقین کیا. تو کہتے ہیں کہ اتنے لوگ تمہارے خلاف بات کر رہے تھے, وہاں تم ایک اکیلی تھی, میں تم پہ کیسے یقین کرتا. تو میں نے کہا بس یہی چیز ہوتی ہے نا, آپ اگر مجھ پہ یقین کرتے, آپ کہتے کہ وہ ایسا نہیں کہہ سکتی, تو میں جو ہے نا آ کے خود بخود معافی مانگ لیتی. لیکن آپ نے ان کا ساتھ دیا, آپ نے صرف کہہ دیا کہ نہیں اس نے ایسا کہا ہوگا. اس بات کی وجہ سے میں بھی اپنی انا پہ اڑ گئی. لیکن اب میں اپنے بچوں کی خاطر مجبور ہو کے آئی ہوں. لیکن آئندہ کے بعد زندگی میں اگر وہ کوئی بھی آپ کو کچھ کہے تو آپ سامنے قرآن پہ بات کریں گے, کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی حل نہیں ہے. یہ دونوں میرے ساتھ مل کے, میری جٹھانی اور میری ساس صاحبہ گیمز کھیلتی ہیں, میں ان کی گیمز کو نہیں سمجھ سکتی. ایسے میں اب مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. یہ بات جب میں نے کی تو میرے ہسبینڈ نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا. اس کے بعد کا دن اور آج کا دن ہے, میں نہ اپنا گھر چھوڑ کے گئی اپنے میکے میں, اور نہ ہی کبھی جو ہے نا میں نے کوئی اس قسم کی غلطی کی, اور نہ ہی میرے ہسبینڈ نے میرا دل دکھایا. اس بات پہ جب شادی کی شروعات ہوتا ہے نا اس میں ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں. اور یہاں پہ جو عورتیں اپنا گھر بسانا چاہتی ہیں نا وہ اس ایگو کو بیچ میں نہیں آنے دیتی. یہاں پہ اگر نا ڈاکٹر نبیہ سیریس ہے نا, اپنا گھر بسانا چاہتی ہیں تو ایک بار جھکنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر جو ان کے ہسبینڈ ہیں حارث کھوکھر صاحب, ان کے والدین اگر چاہتے ہیں نا کہ ان کے بیٹے کا گھر آباد رہے تو ان کے والدین خود آگے قدم بڑھائیں. بڑوں کا کام ہوتا ہے بچوں کو اکٹھے کرنا, ان کو جوڑنا, ان کے گھر بسانا. بڑے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کا گھر نہیں بگاڑتے, ان کے گھر کو آباد کرتے ہیں. پڑھی لکھی فیملی ہے, لیکن چاہے وہ ویوز کے لیے کر رہے ہیں یا چاہے جس کے لیے کر رہے ہیں, لیکن میرا یہ میسج ان تمام بچیوں کے لیے جن کے ساتھ اگر ایسا زندگی میں مسئلہ آ جائے نا تو وہ اس طریقے سے اس کو ہینڈل کریں. اپنے رشتوں میں جو ہے نا دراڑ خود نہ پیدا کریں. اگر شادی کی شروعات میں تھوڑا سا جھکنا پڑتا ہے نا تو کوئی بات نہیں ہے. اپنا گھر اگر آپ آباد کرنا چاہتی ہیں تو دیکھیں شادی وہی ہوتی ہے جو پہلی ہوتی ہے, اور شوہر بھی وہی اچھا ہوتا ہے جو پہلا ہوتا ہے. اگر پہلے شوہر کے ساتھ شادی کی شروعات میں آپ کی تھوڑی سی بگڑ بھی جاتی ہے نا تو آپ تھوڑا سا برداشت کریں, انہیں سمجھیں. نہیں برداشت ہو رہا تو آمنے سامنے بات کریں ان سے. ہاں جب بات بہت آپ کی برداشت سے باہر ہو جائے تو بڑے بزرگوں کو اکٹھا سامنے بٹھا کے اپنا مسئلہ حل کروائیں, ان سب کو بتائیں. یہاں پہ ڈاکٹر نبیہ اتنی سمجھدار تھیں اور ان سے بھی غلطی ہو گئی, اور دوسری طرف ان کے ہسبینڈ صاحب جو ہیں ان کے والدین جو بزرگ ہیں, ان بزرگوں کو چاہیے تھا کہ جہاں پہ انہیں لگ رہا تھا کہ ان کی وجہ سے ان کے بچے ہرٹ ہو رہے ہیں یا ان کے بچوں میں مسئلہ آ رہا ہے تو وہاں پہ وہ خود قدم بڑھائیں. ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے. اور ایسے جو بھی والدین ہیں, میں تو سب والدین کو یہی مشورہ دوں گی کہ جہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کے بچوں میں انا آ رہی ہے نا, آپ اگر ان کا گھر آباد کرنا چاہتے ہیں تو بڑوں کا کام ہوتا ہے بچوں کو جوڑنا, آپ انہیں خود آگے قدم بڑھائیں. تو یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا میسج. اگر ڈاکٹر نبیہ تک پہنچ گیا تو ہو سکتا ہے ان کے کام آ جائے, نہ پہنچا تو کوئی مسئلہ نہیں, ان بچیوں کی طرف پہنچے گا جو بچیاں ابھی نئی نئی شادی کے بندھن میں بندھی ہیں اور انہیں ابھی یہ سب کچھ فیس کرنا پڑ رہا ہے. ہر جگہ ہر گھر کے ماحول اچھے نہیں ہوتے, ہر جگہ جیسا دکھتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے جو مرد حضرات ہیں نا ان کے لیے میں ایک ویڈیو اور بناؤں گی, میں آپ کو بتاؤں گی کہ شادی کی شروعات میں مرد کی ایسی کون سی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے فیس عورت کو کرنا پڑتا ہے, برداشت بیوی کو کرنا پڑتا ہے. کیونکہ ابھی بھی میرے بھائی کی شادی ہوئی ہے اور میرے بھائی کی ایسی بہت ساری غلطیاں ہیں جو وہ کر رہا ہے جس کی وجہ سے آگے سے میری بھابھی جو ہے نا الزام اس پہ آتا ہے. میں ان کو ساتھ ساتھ ڈیل کر رہی ہوں, ابھی ان کی شادی کو اتنا ٹائم نہیں ہوا, وہ بھی بچے ہیں, ان سے بھی غلطیاں ہو رہی ہیں, لیکن ہمارے گھر میں اس کا کوئی ایشو نہیں بنا رہا, کوئی لڑائی نہیں کر رہا, بلکہ ہم لوگ دوسری سائڈ پہ اپنے بھائی کو سمجھا رہے ہیں. اور وہ کیا باتیں ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.